तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने मुताले में नए अहदनामे की किताब गलतियों के ख़त पर पहुँचे हैं। ये इंजील की जवाबदेही का ख़त है और हम इसके तीसरे बाब की 23वीं आयत से शुरू करके बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस निकालिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल ज़रूर कीजिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने पिछली किस्त यहाँ पर ख़त्म की थी कि शरीयत के दिए जाने का क्या मकसद था। खुदा ने शरीयत क्यों दी अगर वो उसके असल मंसूबे में नहीं थी। हमने जाना कि वो हमारी नाफरमानियों के सबब दी गई ताकि मसीह के आने पर हमें अंदाज़ा हो सके कि हमें मसीह की ज़रूरत है। शरीयत के फरिश्तों के वसीले से एक और दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई, लेकिन अहद के लिए किसी दरमियानी की ज़रूरत नहीं, ये खुदा ने किया। इसका वाहिद फरीक खुदा है, इसलिए ये मुआहिदा या ये अहद हरगिज़ बातिल नहीं हो सकता। और आज का हमारा मौजू तीसरे बाब की 23वीं आयत है। लिखा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और इस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम इसी के पाबंद रहे। आप हमें ईमान के आने से पेशतर का मतलब समझाइए। क्या अहद कदीम में ईमान मौजूद था? जबकि हम जानते हैं कि अहद कदीम में ईमान मौजूद था, लेकिन मजीद हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। इब्रानियों 11 में पुराने अहदनामे के सुरमाओं का जिक्र है, और अगरचे उन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादे की कोई चीज ना मिली। दुनिया उनके लायक ना थी, यानी नूह, हाबिल और हनूक और अब्राहम जो कि ईमानदारों का बाप था। पर मैं कहूँगा कि मुकम्मल अहदनामा ईमानदार नहीं कहलाता, मसीहत ईमान है, क्योंकि मैं कहूँगा कि हमें जो बरकत मिली हैं और ये तमाम बरकतें हमें हमारी कारकर्दगी पर नहीं मिली। और मैं ये भी कहूँगा कि खुदा के साथ हमारा ताल्लुक ईमान के साथ ही है। और रोमियो 1:17 में लिखा है कि इस वास्ते के खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, यानी हमें सिर्फ ईमान के वसीले से ही बरकत मिली और हमने इनको खुद नहीं बल्कि ईमान के जरिए हासिल किया। इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, और ये बात हक सच और वाज़ी है कि मसीहत ईमान है, ईमान के आने से पेशतर और ईमान के आने तक। और जब ईमान आ चुका तो यहाँ उसने मसीहत की बात की। मसीहत के दूसरे मानी ईमान के हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ईमान से पहले की सूरत हाल क्या थी। इस कौम को बाकी कौमों से अलग किया, उनके बीच एक बाड़ लगाई ताकि ये और कौमों में मिल ना जाएं। अभी जो मैंने कहा इसके मुतालिक हमें कुछ बताइए। जब तक कि मसीह आकर उन वादों को पूरा ना करे जो उसने अब्राहम से किए। खुदा ने अब्राहम की नस्ल को बरकत देने का वादा किया, यानी मसीह, और तमाम कौमों को। इसलिए इस कौम की निगहबानी करने की जरूरत थी, मतलब कि वो एक ऐसी कौम थी जिन्हें रहनुमाई की और निगहबानी की अशद जरूरत थी। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शरीयत ने आकर उनको दूसरों से अलग किया ताकि वो दूसरों से अलग हो जाएं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर उनकी शरीयत ने निगहबानी की ताकि वो कौम महफूज रह सके, और साथ में ये भी बता दिया कि इनमें शादियां ना करें। और खुदा ने शरीयत इसलिए दी ताकि हमारी तमाम नाफरमानियां जाहिर हों। 24वीं आयत में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पस शरीयत मसीह तक पहुंचने को हमारी उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्त ठहरें। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जब ईमान आ चुका तो उस्ताद की जरूरत ना रही।
بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت منظر پر آپ اپنی رائے دیں کہ شریعت نے کس طرح ان کے سمجھدار ہونے تک ان کی رہنمائی کی۔ ماضی میں اکثر گھروں میں غلام رکھے جاتے تھے، جیسا کہ بھائی یوسف یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ گھر کے ہر بیٹے کے غلام ہوتے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ ایسے ہی شریعت کے بہت سے کام تھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ استاد بچوں کا ہاتھ تھام کر چلتے ہیں جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں اور وہ اسکول میں جا کر سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت کا بالکل یہی کام تھا کہ وہ ہم سب کا ہاتھ تھام کر ہمیں سیدھا ہمارے یسوع المسیح کے پاس ہمیں لے جائے۔ اور یہاں اس نے شریعت کو استاد کہا، مگر جب ایمان آ چکا، ہم بڑے یا بالغ ہو گئے اور وہ وقت آ گیا جو باپ نے مقرر کیا تھا، تو میں کہوں گا کہ اب ہم استادوں کے ماتحت نہیں، اور دوسرے الفاظ میں رومیو 6:14 میں لکھا ہے، تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ مطلب کہ مسیح تک پہنچنے کو ہمارا استاد جو ہمیں ہمارے یسوع المسیح کے پاس لے جائے۔ اور آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ شریعت ہماری استاد بنی تھی تاکہ ہمیں مسیح کے پاس لے جائے۔ یونانی زبان میں مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد کے معنی ہے مسیح کے آنے تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت نے قوموں کی نگہبانی کی، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کی وضاحت 4 باب میں ہمیں واضح ملتی ہے۔ اس میں مقررہ وقت ہے، اور پھر 3 باب کی بات کو یہاں پر جاری رکھا گیا ہے۔ مطلب کہ اس باب میں جو بات ہوئی تھی اسے بار بار دہرایا گیا ہے، اور اس بات کو 4 باب میں بھی دہرایا گیا ہے۔ جب مسیح آیا ایمان کے آنے سے پیشتر، اور جب ایمان آ چکا، لیکن جب وقت پورا ہو صحیح۔ گیا، یعنی اس کے بالکل۔ آنے کا وقت، یعنی ہم نئے سرے سے پھر پیدا ہوئے۔ مطلب ہے کہ مکمل طور پر تبدیلی آ گئی۔ کیا کہیں گے؟ نبیوں کے جیسا نہیں تھا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور آخر میں یعنی کہ اس کے بعد اس نے کوئی کلام نہیں کیا۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے ہم واضح طور پر یہ جان جاتے ہیں کہ مسیحی خدا کا آخری کلام ہے، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو بھیجنے کے بعد اور کسی کو بھیجنے کی اہمیت نہیں۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا، اب ہم بچے نہیں، ہمیں آگاہی مل چکی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مسیح کے آنے کے بعد خدا کا کوئی مکاشفہ نہیں، کیونکہ جب مسیح آ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، خدا کا کوئی اور مکاشفہ نہیں۔ لہٰذا آپ کے کہنے کا مطلب ہے نہ ہی کسی رسول، جی نہ ہی کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے مسیح کے ذریعے ہم سے کلام کیا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ شریعت کو تھامے رکھنے والے ایسے ہیں جیسے کوئی آئینے میں دیکھ کر اپنا منہ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ خدا کا زندہ کلام ہماری حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ شریعت ظاہر کرتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، پر خدا کا شکر ہو کہ آئینے کے نیچے منہ دھونے کی جگہ موجود ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے صاف ہو سکے۔ مسیح کا پاک لہو ہمیں ہمارے گناہوں سے دھو کر ہمیں سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے پچھلی قسط اور آج کی قسط میں سیکھا کہ ہم شریعت کے سبب سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے، تو مسیح نے کیوں کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں؟ جی بھائی، اگر ہم شریعت کے سبب سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے تو مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ وہ اسے پورا کرنے آیا ہے؟ پر پورا اترا، اس نے شریعت کو پورا کیا۔ لکھا ہے منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ تو کیا مسیح اس لیے آیا کہ آ کر کچھ بڑھائے؟ یعنی شریعت اچھی ہے اور مسیح نے آ کر اس کو بڑھایا۔
نہیں، مسیح کے بغیر شریعت اور انبیاء دونوں ہی نامکمل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت قربانی مانگتی ہے اور اس کے لیے جانوروں کی قربانی مناسب نہ تھی، اور یہ ایک معمہ تھا۔ نبیوں نے کہا تھا کہ کوئی آ کر گناہ اٹھائے گا، پر اس وقت تک کوئی نہیں آیا تھا، تو یہ نامکمل تھا جب مسیح آیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ شریعت کی باتوں کو بدل دے، بلکہ اس نے شریعت کی تمام باتوں پر بہت زیادہ زور دیا تھا۔ مثلا شریعت نے کہا زنا نہ کرنا، اور مسیح نے آ کر کہا کہ تو کسی کو اس نگاہ سے دیکھنا بھی نہ، اور پھر شریعت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، پر مسیح نے کہا کہ تو غصہ بھی نہ کرنا، پر یہ اس کو پورا کرنا نہ ہوا۔ پورا کرنے سے مراد ہے کہ اگر مسیح نہ ہوتا تو شریعت اور انبیاء کس کی طرف اشارہ کرتے، اور مسیح کے آنے پر تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ اس کے بعد دنیاوی چیزوں کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے چوتھے باب میں چیزوں کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح کے آنے سے شریعت پوری ہوئی، اور یہ بھی سچ ہے کہ جب مسیح آیا تو اس نے شریعت کو پورا کیا۔ وہ شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ کیا مسیح اس لیے آیا کہ وہ شریعت میں کچھ اضافہ کرے؟ جیسا کہ جی، اکثر لوگ بالکل۔ کہتے ہیں کہ مسیح کے آنے سے شریعت پوری ہوئی، وہ شریعت کے سب سوالوں کا جواب دے گا۔ اگر مسیح نہ آتا تو یہ پوری نہ ہوتی۔ مسیح اس لیے آیا کہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوں۔ 26ویں آیت ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ بھائی یوسف، مسیح میں ایمان رکھنے پر خدا کے فرزند ہونے کی برکت کے متعلق ہمیں بتائیے۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ ہم سب خدا کے فرزند ہیں، اور اگلی آیت میں لکھا ہے کہ تم سب نے مسیح کو پہن لیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ ہم سب مسیح کے فرزند ہیں، ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے، ہم اس کے فرزند ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ مسیح کے آنے کے بعد ہمیں 4 برکات ملی۔ مسیح نے اپنی جان قربان کی، اس کام کو مکمل کیا، پھر آسمان پر چڑھ گیا اور ہمارے لیے روح القدس کو بھیجا۔ اب ہمیں 4 برکات ملی ہیں: خدا کا فرزند ہونا، مسیح کو پہننا، مسیح میں ایک ہونا، اور مسیح کا ہونا۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم شریعت کے ماتحت ہوتے تو ہم خدا کے فرزند نہ ہوتے اور ہمیں یہ 4 برکات نہ ملتی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو شریعت کے ماتحت تھے انہوں نے غلامی کا تجربہ حاصل کیا، لیکن ہم خدا کے فرزند ہیں۔ شریعت کے ماتحت ہم خدا کے فرزند بن سکتے نہ یہ برکات ملتے، لیکن جو لوگ شریعت کے ماتحت تھے انہوں نے غلامی کا تجربہ حاصل کیا۔ لہٰذا بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا کہ مسیحی ایمان کے مطابق ہم خدا کے فرزند کیسے بنیں۔ موسیٰ کی بات کریں تو وہ عظیم نبی تھا، اور موسیٰ کے لیے خدا نے یشوع کو یہ کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا۔ خدا نے کہا میرا بندہ، اور پرانے عہد نامے کے تمام نبیوں میں سے یہ اعزاز اسے ملا۔ لیکن میں کہوں گا کہ جب وقت پورا ہونے پر مسیح آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا، اور دوست اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ اپنا دوست کہتا ہوں، اور خدا کا دوست ہونا ایک دوست نوکر ہونے سے بہت بہتر ہے۔ اپنا دوست بھی کہا، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف اس نے انہیں اپنا دوست کہا بلکہ اپنے جی اٹھنے کے بعد اس نے مریم مگدلینی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ اور تمہارے باپ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یوحنا کے پہلے باب میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ کتنی عظیم برکت ہے، بہت خوب کہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم اس کے بھائی کہلائے، ایک ہی نسل اور ایک ہی قسم، اس کے فرزند، اور یہی یہ سچ اعزاز کی بات ہے جی بالکل کہ سب اس کے خادم تھے، لیکن جب وقت پورا مسیح کا ہونے جی پر اٹھنا، مسیح آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، مسیح میں دوست شامل کہوں گا۔ ہونے کا۔ یوحنا 1 میں اس عظیم کام کا ذکر ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔
27वीं आयत, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि पानी का बपतिस्मा रूह का बपतिस्मा नहीं, क्योंकि पानी का बपतिस्मा और है और रूह का बपतिस्मा और है। सही, पाक तसलीस से ये दरवाजा है। जी बिल्कुल, ये दरवाजा है। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। कि पानी में जाने से कोई तब्दीली आती है कि हम मसीह को पहन लें? क्या होगा अगर मैं बपतिस्मा लूं और क्या होगा अगर मैं बपतिस्मा ना लूं? भाई यूसुफ, क्या पानी में जाने से कोई तब्दीली आती है कि हम मसीह को पहन लेते हैं? बपतिस्मा लेने या ना लेने से क्या होता है? हमें इस तब्दीली के मुतालिक बताइए। ये बपतिस्मा लेते हुए आती है या बपतिस्मा लेने के बाद? इसके मुतालिक क्या कहेंगे? जब आप मसीह को अपने दिल में आने देते हैं तो हकीकी तब्दीली तब आपके अंदर आती है। मैं कहूंगा कि फिर अंदरूनी तब्दीली आएगी जब आपके अंदर पाक रूह आएगा। मसलन जैसे ही कोई फौज में जाता है तो सबसे पहले जाकर अपने कपड़े बदलता है और वो फौज की वर्दी पहनता है, और दर हकीकत ये उसका यूनिफॉर्म है। लेकिन मसीह में शहजादे के लिए और चौकीदार के बेटे के लिए एक सा लिबास है, एक ही यूनिफॉर्म है। और मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि शहजादे के और चौकीदार के बेटे में फर्क खत्म हो गया है। देखें, जैसे बच्चे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उनमें कोई भी फर्क नहीं रहता, वो एक जैसे लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो हम सब एक जैसे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं। अच्छा, ये तो लिबास की बात हुई, और इसके बाद सिर्फ अंदरूनी फर्क रह जाता है। और इसके बाद लिखा है, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। सो मैं कहूंगा कि बपतिस्मे से अंदरूनी तब्दीली नहीं आती, बल्कि ज़ाहिरी वबस्तगी पैदा होती है कि मसीह कितना अजीम है। और बपतिस्मा अंदरूनी तब्दीली का ज़ाहिरी ऐलान है। पहले तब्दीली आती है, फिर आप मसीह या मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। मतलब बपतिस्मा एक अंदरूनी तब्दीली को जाहिर करता है, और इसके बाद तब्दीली आती है और फिर आप मसीह में या उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं। लिहाजा बपतिस्मा अंदरूनी तब्दीली का ज़ाहिरी ऐलान है। पहले तब्दीली आती है, इसके बाद आप यीशु मसीह में या उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं। तब आप मसीह की मौत की मुशाबत से उसके साथ पैविस्ता होते हैं। मसीहत में आते ही आपने मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, बिल्कुल। ना ही कोई यूनानी रहा, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, सबने एक ही यूनिफॉर्म पहन लिया। जी ठीक है भाई, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हम जानते हैं कि बपतिस्मा एक ज़ाहिरी ऐलान है। अगर कोई शख्स किसी वजह से बपतिस्मा ना ले तो क्या होगा? हम इसके मुतालिक जानना चाहते हैं। बपतिस्मा ना लिया हो तो इससे मसीह में मेरी मेरास और आसमान में दाखिला कम हो जाएगा, क्या कहेंगे? इसका ताल्लुक वबस्तगी से है, पर इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन अगर किसी को आखिरी लम्हात में अंदाजा हो उसे बपतिस्मे का मौका नहीं मिला और वो मर गया, तो वो सीधा आसमान पर जाएगा। ये शहीदों और बहुत से लोगों के साथ हुआ जो हालात की वजह से बपतिस्मा ना ले सके। यानी कि बपतिस्मे का आसमान पर जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक इससे है कि हम जमीन पर किस दायरे में हैं। क्या हम दुनिया के दायरे में हैं या फिर मसीह के दायरे में, जो कि आसमान की बादशाही का बड़ा दायरा है। आसमान की बादशाही के दायरे में इसका ताल्लुक यकीनन मसीह से है, पर मैं कहूंगा कि उसका अब्दियत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक बैरूनी बातों से है। और शायद इसीलिए लिखा है कि जिसने बपतिस्मा लिया उसने यूनिफॉर्म पहन लिया, लेकिन इसे पहनने से कोई अंदरूनी फर्क नहीं पड़ता। और मैं कहूंगा कि जमीन पर रहते हुए ये यूनिफॉर्म बहुत ही अहम है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूंगा कि जिंदगी खत्म होने के बाद ज्यादा अहम यह है कि हमने उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और मसीह ने कहा जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ये वाज़ेह है, लेकिन अगर कोई ईमान लाए और निजात ना ले तो मरकज़ के 16वें बाब के मुताबिक हम ये नहीं कह सकते कि
وہ نجات پائے گا، حالانکہ اگر وہ مر جائے تو وہ آسمان پر جائے گا، لیکن زمین پر رہتے ہوئے اس نے اس ٹیڑھی قوم سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، اس کا انکار نہیں کیا۔ پطرس نے اعمال کے دوسرے باب میں کہا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، اور اس نے مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کا اعلان نہیں کیا۔ حالات درست نہیں، لیکن اگر وہ مر جائے تو وہ ایک حقیقی ایماندار ہوتے ہوئے آسمان پر جائے گا۔ اور میں آپ کی بات پر بپتسمے کے بارے میں اور کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بت پرست اور ایک غیر مسیحی میں سے بس حقیقی ایماندار ہی آسمان پر جائے گا۔ میں آپ کی بات پر بپتسمے کے بارے میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بت پرست اور ایک غیر مسیحی میں جی کس میں پرانی انسانیت کی خصوصیات زیادہ نمودار ہوں گی؟ وہ خدا سے دور تھا، اس نے مسیح کا اور مسیحی ایمان کا انکار کیا، اور جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو اس کے اندر تبدیلی آئی۔ پھر اس نے بپتسمہ لیا اور مسیح کی مصلوبیت کے ساتھ اس کی پرانی انسانیت مصلوب ہوئی۔ یوں اس نے آدم سے وابستگی اور اپنی پرانی انسانیت کو دور کیا، اور بپتسمے کے پانی سے نکل کر اب اس کا تعلق مسیح سے ہے۔ اس نے مسیح کو پہچان لیا۔ جو کوئی ایسا نہ کرے بے شک مسیح میں ہو اور آسمان پر اس کی میراث ہو، پر لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کرے کہ اس کا تعلق مسیح سے ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے مسیح کو نہیں پہنا۔ لہٰذا بھائی یوسف، آپ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس نے ابھی یہ یونیفارم پہنا ہوگا، یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ بالکل، اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ سو بپتسمہ ہمیں اس دنیا کی برائی سے، ماضی کی یسیرتوں اور ان لوگوں کے دائرے سے بچاتا ہے جو مسیح کے دشمن ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ بپتسمے سے ہم اس ٹیڑھی قوم سے بچ کر خود کو مسیح کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ 18ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یونیفارم پہننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ صحیح۔ 28ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یونیفارم پہننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ یہ مسیح میں آپ کے مقام کی بات ہے۔ بالکل۔ پھر 29ویں آیت، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یا غلام یا عورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی مسیحت نے اس فرق کو نکال دیا ہے، کیونکہ یہاں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ پر کہا اگر تم مسیح کے ہو، اس نے اس پر سوال نہیں اٹھایا، بلکہ اس نے کہا چونکہ تم مسیح کے ہو۔ یہاں پر وہ انہیں بتا رہا ہے کہ تم مسیح کے ہو، اور لکھا ہے کہ مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل ہو۔ ہماری نسبت دو طرح سے ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے، صحیح اس نے کہا۔ ایمان کی بنیاد ڈالی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی ابراہیم ہی کی طرح خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ابراہیم ہی کی طرح ہماری بھی نسبت خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم ابراہیم کی کہ نسل ہم ہو۔ خدا کے فرزند ہیں۔ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں اور ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ہم نے بھی ابراہیم کی طرح ایمان رکھا۔ سو 26ویں آیت میں لکھا ہے تم سب خدا کے فرزند ہو۔ 29ویں آیت میں تم ابراہیم کی نسل ہو، مطلب وہ پہلے کہتا ہے تم خدا کے فرزند ہو، اور پھر کہتا ہے تم ابراہیم کی نسل ہو۔ 16ویں آیت ہے تم سب خدا کے فرزند ہو۔ 29ویں آیت اور تم ابراہیم کی نسل ہو۔ ہم نے ابراہیم کی طرح ایمان رکھا، ہم اس کی نسل ہے، اس کے وعدے کے مطابق ہم اس کے فرزند ہیں۔ بالکل۔ اس نے شریعت اور عہد کے بیچ موازنہ کیا۔ شریعت ہمیں خدا کا فرزند نہیں بناتی، پر ایمان لانے سے ہم فرزند بنتے ہیں۔ مطلب شریعت آپ کو خدا کا فرزند نہیں بناتی، پر جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ خدا اسے اپنا فرزند ہونے جی۔ کا حق بخشتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب بہت وقت ہے کہ ہم شکریہ جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے بہت مبارک ہیں۔ ہم زمین کے کسی بادشاہ یا صدر یا شہزادے اور شہزادی کے فرزند نہیں، بلکہ یہ سب وقتی ہے، ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے فرزند ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ صحیح۔ جی آپ نرمین؟ مسیح نے صلیب پر کفارے کا کام کر کے شریعت کو پورا کیا اور اس کو نیا مطلب دیا۔ شکریہ۔ پرانے زمانے میں خدا اور لوگوں کے بیچ کا رشتہ یوں تھا کہ وہ اس کے بندہ اور خادم تھے،
جبکہ ہم اس کے دشمن تھے، ہم گناہ میں تھے۔ عہد جدید کے آنے پر ہم کلیسیا کا حصہ بنے، ہم اس کے فرزند بنے۔ اس نے ہمیں اپنا بھائی کہہ کر ہمیں اعزاز بخشا۔ خداوند آپ کا برکت دے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ آمین۔ عزیز ناظرین، پولس رسول نے کہا کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ مسیح یسو پر ایمان لانے سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس نے تصور نہ کیا ہو۔ آج بھی لوگ خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے سامنے خادم کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، پر مسیحی ایمان اور مسیحیت سے ہمیں ایک نیا مقام حاصل ہوا۔ اب ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اس کے فرزند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمان کا خدا ہمارا باپ ہے۔ ہم بچوں کے طور پر اس کے پاس جاتے ہیں۔ یقیناً خدا ہماری طرف ہے اور خدا آپ کی سنتا ہے، وہ آپ کے نزدیک ہے۔ اس کے پاس ڈر اور خوف سے مت جائیں، اعتماد کے ساتھ اس کے پاس جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا خوفناک ہے اور لوگ اس کے ڈر سے اس کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، اس کو باپ جان کر اس کے پاس آئیں، اس سے دعا مانگے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ سے دور نہیں، اور آپ یہ تب کر سکتے ہیں مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے، جب آپ مسیح کو اور صلیب پر اس کے کام کو قبول کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے اور اس کے کفارے کے کام کو قبول کریں تو آپ خدا کے فرزند بنیں گے۔ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ قائم کریں، اس کے حضور خوف یا ڈر سے حاضر نہ ہو۔ مسیح نے ہم سب کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ وہ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا وہ اس کے فرزند بنے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني إيديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني إيديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر دمك هو تمني وقيمتي. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.